अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा के सबसे बड़े फोरम का मेज़बान बन चुका है। OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल का 48वां इजलास इस्लामाबाद में जारी है। चीनी वज़ीर ख़ारजा की OIC इजलास में स्पेशल अपीयरेंस हुई है, ख़ुसूसी शिरकत की है उन्होंने। और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने OIC इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि मिलकर इक़दामात ना किए गए तो कश्मीर और फ़लस्तीन का मसला हल नहीं हो सकेगा। 1.5 अरब मुसलमान तकसीम होने के बजाय अमन के लिए अपनी ताकत जाहिर करें। OIC इजलास के हवाले से एक्सक्लूसिवली बात करेंगे प्रोग्राम में। और उसके साथ साथ नाज़रीन बात करेंगे तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, क्योंकि इस वक्त जहां पर पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम पर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहीं पर पाकिस्तान की अपनी अंदर की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है उस पर भी बात करेंगे। मुत्तहिदा क़यादत से मुलाकात के बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने दावा किया और वो ये कह रहे हैं कि इत्तेहादी हुकूमत के साथ नहीं है। और उसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी साहब की MQM को यकीन दहानी भी सामने आई। उन्होंने कहा है कि जो तय होगा उसी पर अमल किया जाएगा। अब इस वक्त जो इत्तेहादी हैं उनकी क्या सिचुएशन है, वो अंदर से किसके साथ हैं किसके साथ नहीं, आया वो हुकूमत का साथ देंगे तहरीक अदम एतमाद वाले दिन या वो ऑपोजिशन के साथ मूव कर रहे हैं। इंटरनली इस वक्त व्हाट्स कुकिंग इनसाइड उस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ वफाकी वजीर असद उमर साहब ने यह कहा है कि अदम एतमाद बैरूनी साजिश और हॉर्स ट्रेडिंग के ठोस सबूत मौजूद है उनके पास। और उन्होंने ये भी कहा है कि कराची से किस तरह से जहाज में और कैसे पैसे लाए गए हैं, इन तमाम चीज़ों के सबूत भी मौजूद है। तो ये हॉर्स ट्रेडिंग के सबूत हैं, ये हुकूमत कब सामने लेकर आएगी, हुकूमत किस चीज़ का वेट कर रही है, इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सिद्दीक जा और सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अदील वड़ाइट। सिद्दीक, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करूँगी। सबसे पहले हम बात करेंगे नाज़रीन पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से जो पाकिस्तान के अंदर चल रही है। सिद्दीक, क्या सिचुएशन है अभी, क्योंकि इत्तेहादी अभी तक खुल के सामने नहीं आए हैं। बहुत सारे ऐसे मुनहरिफ अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सामने तो आए हैं, लेकिन अब वो किसका साथ देंगे किसका साथ नहीं देंगे वो तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ही। लेकिन इस वक्त हुकूमत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इत्तेहादी उनके साथ हो। अब मौलाना फजल रहमान साहब का बयान सामने आ चुका है, आसिफ अली जरदारी साहब का बयान सामने आ चुका है। तो इस वक्त इत्तेहादी क्या सोच रहे हैं, इत्तेहादियों ने साथ किसका देना, ये तय हुआ है कि नहीं? देखिए मारिया, ओवरऑल सिचुएशन पर बात करते हैं। पहले हम ये कहते थे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि बिल आखिर आखिरी तारीख सामने आ गई है। और आखिरी तारीख ये है कि 4 या 5 अप्रैल तक जो तवक्को की जा रही है और तवक्को की जानी चाहिए कि 4-5 अप्रैल तक ये तहरीक अदम एतमाद का फैसला हो जाएगा। 25 को जब इजलास होगा, 25 का इजलास जो है उसके बाद फिर 25-26 के बाद ये आप देखेंगे 7 से 9 दिन का प्रोसेस है। तो ये 3-4 अप्रैल बनता है, 3-4 अप्रैल तक फैसला हो जाएगा इमरान खान इक़्तिदार में रहेंगे या इमरान खान के इक़्तिदार का खात्मा हो जाएगा। अब एक एक चीज़ पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर गेम की। इमरान खान साहब के जो इत्तेहादी हैं, अभी तक एक भी इत्तेहादी ने इमरान खान के साथ आने का ऐलान नहीं किया। पिछले 4-5 रोज से इत्तेहादियों के हुकूमत के साथ कोई मेल मुलाकात नहीं है, कोई इंगेजमेंट नहीं है। लेकिन इत्तेहादियों की जो इंगेजमेंट है वो अपोजिशन के साथ जरूर नजर आती है। आज मौलाना फजल रहमान की भी मुलाकात हुई। इमरान खान के जो नाराज लोग हैं, जिनको वो बार बार कह रहे थे कि आप आना चाहते हैं तो आ जाएं, उनके हवाले से यह है कि एक भी मेंबर ने ये नहीं कहा कि मैं वापस पार्टी में आ रहा हूं। हाँ, एक इंटरव्यू हुआ, उसको थोड़ा ट्विस्ट भी किया गया, उस पर भंगड़े भी डाले गए PTI की जानिब से और बड़ा खुशियां भी मनाई गई। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर उनको खुशियां मनानी चाहिए, उनको रियलिस्टिक रहना चाहिए, ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक बात करनी चाहिए। और ज़मीनी हक़ाइक़ ये है कि एक भी नाराज़ मुनहरिफ बिकने वाले ने, ज़मीर फरोश ने वापसी का दरवाज़ा नहीं खटखटाया। अगर तो किसी ने ये जो हुकूमत बार बार तासुर दे रही है कि 7 लोग वापस आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इसके अमली सबूत सामने नजर नहीं आए। अगर चंद रोज बाद 7 लोग आ जाते हैं तो हम कहेंगे हुकूमत ठीक कह रही थी, लेकिन अभी तक जितने भी हुकूमत के दावे हैं वो नजर नहीं आते। ज़ाहिर एक सियासी गेम है और वो यही असाब की जगह वो यही शो करा रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है। ना इत्तेहादियों ने इनके साथ आने का ऐलान किया है, ना ही इनके नाराज और मुनहरिफ अरकान ने। तो इसके मुताबिक तो नंबर गेम इमरान खान साहब के हाथ से निकल चुकी है। ठीक है, अब आ जाए इस बात पर कि नंबर गेम इमरान खान के हाथ से निकल चुकी है, कैसे वापस आ सकती है। अगर इत्तेहादी वापस आ जाते हैं इनके साथ, जो कि बहुत दूर जा चुके हैं, वो इतने आगे चले गए हुए हैं कि उनके लिए पीछे मुड़ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर इत्तेहादी वापस आ जाते हैं, फिर ये कम से कम ये जरूर हो सकता है कि इनके जो अरकान हैं उनको ये वोट डालने तो दें, काउंट ना करें और इस तरह से इत्तेहादी साथ खड़े हो इनके, तो हुकूमत जो है ये बचा लें। लेकिन इससे अगला मामला है वो ये है कि वोट जो ये काउंट नहीं करेंगे, यानी उनको गिनती में शुमार नहीं करेंगे, डल जाएगा वोट, वो मामला अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर बेंच बना दिया है
یہ بھی 4-5 دن میں فیصلہ آ جائے گا. یہ امید یہ کی جا سکتی ہے کہ شاید یہ بھی فیصلہ 4 اپریل سے پہلے ہی آ جائے. اور وہ معاملہ یہ ہے اس کے اوپر 5 رکنی بینچ بنے جس کو ہیڈ کریں گے عمر بندیال صاحب, اعجاز الحسن صاحب اس میں شامل ہیں, میاں مظہر عالم میاں خیل صاحب ہیں, جمال خان مندوخیل صاحب ہیں. تو اس طرح سے جو ہے یہ ٹوٹل 5 رکنی جو بینچ ہے, منیب اختر صاحب ہیں سندھ سے, ہر صوبے سے ایک ایک جج لیا گیا ہے اور یہ فیصلہ کریں گے 63A کے اوپر کہ اگر کوئی ڈیفیکشن کرتا ہے تو آیا جب وہ اناؤنس کر دیتا ہے تب ڈیفیکشن ہو سکتی ہے, نہیں وہ ووٹ ڈالے گا تو کنسیڈر ہوگا یا نہیں ہوگا, شمار ہوگا یا نہیں ہوگا, اور اس کے بعد اگر ووٹ کاؤنٹ ہوگا تو پھر آگے کیا پروسیس ہوگا, اس چیز کو سپریم کورٹ طے کرنے جا رہی ہے اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوگا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جب اتحادی اناؤنس کر دیں گے ادھر یا ادھر تو اس وقت گیم ختم ہو جائے گی, فیصلہ ہو جائے گا. اس کے بعد شاید کوئی زیادہ چیزیں حکومت کے ہاتھ میں کنٹرول میں نہ رہیں. ہاں یہ ضرور ہے آگے اگر کوئی وہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ٹرمپ کارڈ ہے, ترپ کا پتہ ہے وہ کیا ہے, اس حوالے سے نہیں پتا. اور اس میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسپیکر کوئی کیا ایسا کام کرتے ہیں. تو یہ اس وقت تک کی صورتحال ہے. 4 اپریل تک اتحادی یعنی کہ اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور نمبر گیم تو آپ ویسے کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہاتھ جاتی ہوئی نظر آئے. لیکن اتحادیوں میں اگر ہم ایم کیو ایم کی بات کریں تو ایم کیو ایم کے جو رہنما خالد مقبول صدیقی صاحب وہ حکومت سے کیا گلہ کریں. ناظرین پہلے آپ یہ سنیے پھر سے بات کرتے ہیں. اس کی 50 سال کی داستان ہے جس کو میں دہرانا مناسب نہیں سمجھوں گا, آپ جانتے ہیں. اور 15 سال سے تو ہم دیوار سے لگا نہیں دیے گئے, دیوار پہ چنوا دیے گئے. وہ جماعتیں جو آج اپوزیشن میں بھی ہیں, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کا کوئی کارکن لاپتہ نہیں ہے. ہمارا ابھی بھی حکومت میں ہوتے ہوئے 100 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہیں. اب اس حوالے سے جو خالد مقبول صدیقی صاحب بات کر رہے ہیں عدیل کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس اختیارات نہیں ہیں تو اس جمہوریت کا ہمیں حصہ بننے کا شوق بھی نہیں ہے, تو اس حوالے سے واٹس یور ٹیک؟ دیکھیں جو ان کے کنسرنز ہیں وہ اگر حکومت تبدیل بھی ہو جاتی ہے تو اتنے آسان نہیں ہیں. یہ معاملات ظاہر ہے تھوڑے ڈیفرنٹ ہیں, لیکن جہاں تک معاملہ ہے نمبر گیم کا, نمبر گیم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح صدیق جان صاحب نے کہا کہ یہ حکومت کے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں گزشتہ چند روز سے جی کہ 4 لوگ آگے 5 لوگ آگے, لیکن ابھی تک کوئی ایسا شخص سامنے نہیں آیا. کسی ایسے رکن نے سامنے آ کر ایسا بیان نہیں دیا کہ ہم واپس آ گئے ہیں. ایسا کیا مسئلہ ہے؟ بلکہ یہ تو حکومت کو چھوڑ کے جانے والوں کو چھپنا چاہیے, واپس حکومت کے لوگوں کا حکومت میں آ کر ان کو چھپانے کی کیا ضرورت ہے اگر ایسی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اتحادی ہیں, ظاہر ہے اتحادیوں نے بھی بہت انتظار کر لیا. اتحادیوں نے بھی یہ دیکھنا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی پارٹی کے معاملات کو کب آخر سنبھال پاتے ہیں, نہیں سنبھال پاتے. حکومت کے پاس بھی زیادہ وقت تو نہیں ہے, یہ زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 اپریل تک معاملہ جانا ہے. تو اس وقت تک عمران خان صاحب نے اصل جو گیم چینجر ہوں گے وہ تو اتحادی ہوں گے. جس دن ایم کیو ایم اور جس دن کیو لیگ اناؤنس کر دیں گے اس دن صورتحال واضح ہو جائے گی کہ یہ کھیل کس جانب جا رہا ہے, کس نے جیتنا ہے کس نے ہارنا ہے. اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے پہ جو نظریں لگا رکھی ہیں نا ان خاص طور پہ حکومت نے, اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ تاحیات نااہلی, تو تاحیات نااہلی کے حوالے سے اگر کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو یہ بھی تو ان کے لوگ نہیں توڑ سکیں گے. پھر ان کے لوگ بھی جو یہ 2-4 اگر انہوں نے توڑنے جو دعویٰ کرتے ہیں وہ نہیں آ سکیں گے. ایسے میں تو صرف اتحادی چلے جائیں گے تو گیم ختم ہو جائے گی. تو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ معاملہ خدا نہ خواستہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے, یہ جو کھیل ہے اس کھیل میں کوئی بھی ہارتا کوئی بھی جیتتا نظر اس لیے نہیں آ رہا کہ ہارنے والا اپنی ہار نہیں مانے گا, جیتنے والا اگر عمران خان کی حکومت سروائیو کر بھی جاتی ہے تو یہ اپوزیشن کہے گی دیکھیں جی اتنے لوگ آپ کو چھوڑ چکے ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب نے اعتماد کا ووٹ تو بنیادی طور پر لینا نہیں ہے. اپوزیشن 172 پورے کرنے ہیں. اپوزیشن اگر 172 پورے نہیں کر پاتی تو اس صورت میں بھی اپوزیشن یہی کہے گی جی کہ ان کے پاس تو اکثریت ہی نہیں ہے, ظاہر ہے آگے بجٹ کے معاملات ہیں. تو اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ اب پوائنٹ آف نو ریٹرن پر دونوں پہنچ چکے ہیں. اپوزیشن بھی اب تحریک عدم اعتماد واپس لے تو اس کا سروائیول نہیں ہے پولیٹیکل. حکومت جو ہے وہ بھی اب بیٹھ جائے اپوزیشن کے ساتھ, اگر کوئی این آر او مانگ رہا ہے کوئی این آر او دے دے یا لچک دکھائے تو عمران خان کے نیریٹو کو دھچکا لگے گا. تو ایسی صورت میں آنے والے دنوں میں پولیٹیکل عدم استحکام نظر آتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پولیٹیکل عدم استحکام کے حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت ہے. ہمارا ملک اس وقت اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. تو ایسے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اور اپوزیشن
ایسا کوئی رستہ جو ون ون سچویشن دونوں کے لیے ون ون پوزیشن جو ہے وہ نکل آئے تو بہتر ہوگا. ادروائز اس میں کسی فریق نے ہار نہیں ماننی, اور ہار جب کوئی فریق نہیں مانتا. ون ون سچویشن کی عدیل بات تو کریں, لیکن یہاں پر معاملات جہاں پر آپ نے بات کی سیاسی عدم استحکام ہے, وہیں پر تصادم کی طرف جاتا ہوا معاملہ یہ مجھے نظر آ رہا ہے, کیونکہ احتجاج کی کال دے دی گئی ہے. تو اس پہ صدیق آپ کا کیا ٹیک ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ تمام معاملات اس وقت ایک میجر کانفلکٹ کی طرف جا سکتے ہیں؟ جی بالکل تصادم کی طرف جا سکتے ہیں, اور آج یہ بات آپ ریکارڈ پر رکھ لیجئے گا کہ مجھے تو بالکل کیوس, انتشار اور تصادم کی طرف حالات جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور کیونکہ اس وقت جتنا چارج کراؤڈ ہے پولیٹیکلی, جتنی پولرائزیشن ہے, اور جتنا ایک بیانات دے کے اور کارکنان کے جذبات کو بھڑکا دیا گیا ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے, تو اس میں تصادم کی طرف تو ہم جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے, اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے, لیکن صورتحال بہت گمبھیر نظر آتی ہے. ایک طرف پی ٹی آئی کے کارکن نکلیں گے, ایک طرف مولانا کے کارکن نکلیں گے, ایک ہی جگہ سے نکلنا ہے, ایک ہی شہروں سے نکلنا ہے, نون لیگ کے کارکنان نے نکلنا ہے, ریلیاں نکلنی ہیں, تھریٹ الرٹس جاری ہو گئے ہیں کہ خدا نخواستہ خودکش دھماکہ ہو سکتا ہے, دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے, کوئی فائرنگ ہو سکتی ہے, اور آپس میں بھی یہ لڑ سکتے ہیں. تو اس کے حل کیا ہے؟ اس کا ایک حل یہ ہے کہ یہ مل بیٹھیں, ان کو کوئی بٹھائے, کوئی ثالثی کا کردار ادا کرے, کوئی بھی ادارہ ہو, اور دونوں اپنی اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹیں, اور دونوں وہ عدم اعتماد واپس لے لیں. یہ ارلی بہرحال جو پارلیمنٹ کا معاملہ ہے اس کو پارلیمنٹ کے اندر حل کیا جانا چاہیے, نہ کہ حکومت اور اپوزیشن اپنے کارکنان کو سڑکوں پر بلائیں. ہاں تھوڑا سا اس کو میں کنکلوڈ کر لوں, کیونکہ وہ بات پھر نامکمل رہ جائے گی وہاں پر, کہ دونوں اگر ایک ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں ارلی الیکشن کرانے کو تیار ہوں 2022 میں, اپوزیشن کہتی ہے ہم عدم اعتماد واپس لیتے ہیں, لیکن اس وقت دونوں جس ایکسٹریم پر پہنچ چکے ہیں دونوں کے لیے مشکل نظر آتا ہے. اب دونوں جب پیچھے نہیں ہٹیں گے پھر تصادم ہوگا, اور اگر تصادم ہوا, یہ میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں, یہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس ملک میں اب ٹیک اوور نہیں ہو سکتا, اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ادارے نہیں آئیں گے, اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کوئی ایمرجنسی کو مارشل لا نہیں لگ سکتا, تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ یہ ہونے جا رہا ہے, لیکن میں اتفاق نہیں کرتا. اگر تصادم ہوا تو ایمرجنسی, مارشل لا یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے, کیونکہ اس وقت جو اس وقت ریجنل حالات ہیں, جو انٹرنیشنل حالات ہیں, پاکستان اتنے بڑے تصادم کا متحمل نہیں ہو سکتا. پاکستان کو بچانے والے جو ہیں, پاکستان کے تحفظ کی قسم کھانے والے, وہ پھر ظاہر ہے اپنی اس قسم کو پورا کریں گے اور وہ پھر آگے آئیں گے. لیکن میں یہاں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس طرح پاکستان تحریک نے ڈی چوک پہ جلسہ نہ کرنے کا جو فیصلہ کیا اور پریڈ گراؤنڈ میں یہ جلسہ لے گئے 27 تاریخ والا, تو اس سے قبل جو پی ڈی ایم کا, اپوزیشن جماعتوں کا جو اکٹھ ہونا ہے, یعنی اس ایونٹ کے بعد, جو 23 مارچ کے اس ایونٹ کے بعد, یعنی انہوں نے 25 کو پہنچنا ہے, تو وہ راول پنڈی میں ہو سکتا ہے کہ اپنا آخری پڑاؤ ڈالیں, اور راول پنڈی سے ہی ہو سکتا ہے لیاقت باغ میں کریں یا راول پنڈی میں کسی جگہ پر. تو اپوزیشن جو ہے اس بات کے امکانات ہیں کہ وہ راول پنڈی میں اپنا جلسہ کرے اور وہاں سے وائنڈ اپ کرے. اسلام آباد کی جانب اپوزیشن جماعتیں, اس بات کے امکانات ہیں کہ وہ نہیں آئیں گی. ٹھیک ہے, بہرحال سچویشن کو جیسے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کا معاملہ پارلیمنٹ کے اندر حل ہونا چاہیے, چاہے وہ حکومت ہے چاہے وہ اپوزیشن ہے, ان کو یہ جو جلوسوں کی کال ہے اس کو اس سے بیک آف بھی کرنا چاہیے. یہیں پر اسد عمر صاحب ناظرین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو بیرونی سازش ہے اور جو ہارس ٹریڈنگ ہے اس کے حوالے سے ٹھوس ثبوت موجود ہیں. اسد عمر صاحب کیا کہہ رہے ہیں, پہلے آپ یہ سن لیجیے پھر سے بات کرتے ہیں. تو صدیق آپ کیا سمجھتے ہیں, جب ثبوت موجود ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ 27 مارچ کو جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جلسہ کرنا ہے اس میں یہ پیش کیے جا سکتے ہیں, اور پھر اس کا ایفیکٹ یا امپیکٹ تحریک عدم اعتماد پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں, آنے والے دنوں میں بہت سی غیر متوقع چیزیں ہو سکتی ہیں, اور ایسی ہو سکتی ہیں جو نہ صرف پاکستان کی آئندہ کی سیاست پر اثر انداز ہوں گی, بلکہ پاکستان کے سیاسی مستقبل, پاکستان کی جمہوریت کے مستقبل کے حوالے سے بھی وہ بہت امپورٹنٹ ہوں گی. کیونکہ اس وقت چیزیں پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ چکی ہیں, اس وقت معاملات تصادم کی طرف جا رہے ہیں, اس وقت تلخی کی جانب بڑھ رہے ہیں, اس وقت جو ہے وہ مختلف سٹیک ہولڈرز کے درمیان جو ہے وہ اعتماد کا فقدان بڑھتا ہوا نظر آتا ہے, غلط فہمیاں بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں, اور بہت سے لوگ اس میں کردار اپنا ادا کر رہے ہیں ان تلخیوں کو بڑھانے میں. تو اس سب کا نتیجہ جو ہے, یہ جو اس وقت لاوا پک رہا ہے, یہ کوئی بڑا جو ہے وہ کوئی سیاسی دھماکہ ہو سکتا ہے جو پھر اس نظام کی بھی جان لے سکتا ہے, جو اس جمہوریت کی بھی جان لے سکتا ہے, اور پھر بہت عرصے تک شاید کچھ اور ہی چیزیں یہاں پر چلتی رہیں. تو چیزیں بہت اس وقت نازک صورتحال ہے, اور ایک تو ہم جملہ ویسے ہی کہتے رہتے ہیں نا کہ پاکستان نازک دور سے گزرا ہے, اصل میں اب
بہت عرصے بعد ملک ایک بار پھر واقعی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے. ایک ایسا سیاسی جنگ کی طرف ہم چلے گئے ہیں جس کا اختتام جو ہے وہ امن پر نظر نہیں آ رہا, جس کا اختتام بہتری کے اوپر نظر نہیں آ رہا. شریک جان صاحب مجھے ایک بات بتائیں, یہ جنگ اس سے پہلے تو اپوزیشن کہہ رہی تھی جی ہم سے بیٹھ کے بات کریں, ہمیں بھی اس سارے عمل میں شریک کریں, ہم بیٹھ کے لیجسلیشن کریں, لیکن عمران خان صاحب نہیں مان رہے تھے نا. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے کا مطلب ہے ان کو NRO دینا. عمران خان صاحب تو ابھی بھی جب کبھی بات ہوتی ہے بیٹھنے کی تو وہ یہی کہتے ہیں جی میں NRO نہیں دوں گا. تو جب عمران خان صاحب یہ کہیں گے کہ میں NRO نہیں دوں گا, اس کا مطلب ہے وہ بیٹھیں گے نہیں, بیٹھنا نہیں چاہتے, تو پھر تو یہ انتشار ہی ہوگا نا. دیکھیں عمران خان صاحب نے پچھلے عرصے میں یہ کہا کہ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں لیکن ریفارمز کے اوپر بیٹھنے کو تیار ہیں. دیکھیں اپوزیشن نے کیا کیا, جب FATF کے اوپر قانون سازی کا معاملہ تھا, حکومت نے کہا بتائیں آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا پیٹرول, ڈیزل, آٹا, بجلی یہ چیزیں سستی کر دیں. انہوں نے ایک پیپر کے اوپر 32 نیب کی ترامیم سجیسٹ کی تھیں کہ یہ 32 چیزیں جو ہیں آپ یہ ترامیم کر دیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور ابھی بھی اتحادی دیکھیں, کافلی یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اچھا گالیاں حکومت کو کیا دیتی ہے کافلی کہ جناب مہنگائی کر دی ہے, بیڈ گورننس ہے, یہ مسئلہ ہے, لیکن مطالبہ کیا ہے, وزارت اعلیٰ دیتے ہیں تو آپ کے ساتھ ہیں. یعنی آپ کو اگر وزارت اعلیٰ مل جائے تو آپ جو ہے وہ مہنگائی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, بیڈ گورننس بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, عوامی ایشوز بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, عوام جو بقول آپ کے خوار ہو رہی ہے, مشکل میں ہے, وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس آپ کو وزارت اعلیٰ ملنے سے سارے مسئلے اس ملک کے اور اس قوم کے حل ہو جائیں گے. لیکن آپ کو اگر وزارت اعلیٰ نہیں ملے گی تو پھر یہ قوم بڑی مشکل میں, اور اس کے لیے پھر آپ کو اس اپوزیشن کے پاس جانا پڑے گا جن کی وجہ سے ملک آج اس حالت میں. ٹھیک ہے, یہ تو ناظرین بات ہو گئی اس چنک میں انٹرنل پولیٹیکل سچویشن کی. بریک کے بعد بات کریں گے اسی اجلاس کی. ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ عیسیٰ نقوی صاحب بھی موجود ہوگا, ان سے بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان امت مسلمہ کے سب سے بڑے فورم کا میزبان بن چکا ہے. OIC وزرائے خارجہ کونسل کا 48واں اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں عیسیٰ نقوی صاحب, اور انٹرنیشنل افیئرس پہ بہت اچھی ان کی گرپ بھی ہے. عیسیٰ بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے اوپر ٹائم دیا. یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو OIC وزرائے خارجہ کا اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے کتنا امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں پاکستان اور اوورال جو اس وقت اسلامی دنیا کو جس قسم کے مسائل کا سامنا ہے اور ایک اوورال انٹرنیشنل پولیٹیکل سینیریو ہے, تو اس کے بیک ڈراپ میں اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو OIC کا اجلاس ہے وہ بہت اہم ہے. لیکن یہ اہم اس صورت میں ہوگا جب پریکٹیکلی کوئی جو اس کا آؤٹ کم ڈاکومنٹس ہیں جن قراردادوں کو پاس کیا جائے گا, اس میں دیکھنا ہوگا کہ کس قسم کے نتیجے پر پہنچتے ہیں, اور کیا جو 57 اسلامی ممالک ہیں وہ ماضی کی طرح منقسم نظر آئیں گے, تقسیم شدہ نظر آئیں گے, کوئی کلیکٹیو وائس نہیں ہوگی اور پریکٹیکل ایکشنز جو ہیں وہ نہیں طے پاتے, تو پھر تو اس ساری ایکسرسائز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ماضی میں بھی بہت ساری ایسی ایکسرسائزز ہوتی رہیں جن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا, لیکن اب جو اس قسم کی گفتگو میرا خیال ہے کہ اس فورم سے جب وزیر اعظم عمران خان نے خطاب کیا, وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کیا, اور اوورال جو اس وقت سینس اسلام آباد میں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے, جس جگہ ہم بیٹھے ہیں یہاں سے چند میٹر کے فاصلے پہ یہ سارا کچھ معاملہ چل رہا ہے, تو اس سے یہ لگتا ہے کہ شاید تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو ماضی کے مقابلے میں, اور جس قسم کی قراردادیں پاس کی جا رہی ہیں اور ممکنہ طور پر کشمیر کے معاملے پر کوئی پریکٹیکل سٹیپس جو ہیں یا کوئی پلان آف ایکشن ممکنہ طور پر ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں, کوشش تو اس کی جا رہی ہے, وہ کامیاب ہوتی ہے یا نہیں یہ ظاہر ہے کہ ایک سوال موجود ہے, کیونکہ بہت سارے اسلامی ممالک ایسے ہیں جن کے انڈیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. تو وہ جو معاملہ ہے بہت اہم ہے. پاکستان جب آج آپ اجلاس میں دیکھیں تو جس طریقے سے اس وقت نہ صرف یہ کہ اسلامی دنیا کو بلکہ جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے اس کو جن مسائل کا سامنا ہے وہ تمام مندوبین کے سامنے وزیر اعظم عمران خان نے رکھے. انہوں نے اسلاموفوبیا پہ بات کی, بلاسفیمی کے ایشو کے اوپر بات کی, جو سوشل میڈیا کی وجہ سے مسائل ہیں اس کے اوپر انہوں نے بڑی کھل کر بات کی. اس کے علاوہ انہوں نے اسلامی دنیا میں تقسیم کی بھی بات کی. پھر اس کے بعد افغانستان کے معاملے پر, مقبوضہ جموں و کشمیر کے معاملے پر, فلسطین کے معاملے پر, یوکرین کے معاملے پر, ان تمام معاملات پر جو گفتگو کی ہے اس سے میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ جو ایک سینس بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جس قسم کی قراردادیں لائی جائیں گی OIC کی جانب سے وہ دیکھنا بہت اہم ہوگا. جو اس کا آؤٹ کم ڈاکیومنٹ ہے ظاہر ہے کہ کل شام کو لگ بھگ 6:30 پونے 7 بجے کے قریب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور جو OIC کے سیکرٹری جنرل ہیں وہ جوائنٹ پریس کانفرنس میں ان کا اعلان کریں گے.
ٹھیک ہے عیسیٰ نقوی صاحب، OIC اجلاس، وزرائے خارجہ اجلاس اس سے پہلے جو ہوتے ہیں، ظاہر ہے اس مرتبہ جب پاکستان میزبانی کر رہا ہے تو پرائم منسٹر نے اسے خطاب کیا، تو پرائم منسٹر عمران خان کا خطاب کرنا اور ان کا امت مسلمہ کو جھنجھوڑنا، خاص طور پر فلسطین اور کشمیر کے ایشو پر، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ پوری دنیا میں یہ کیا پیغام گیا ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ جو ٹریک ریکارڈ ہے وزیر اعظم عمران خان کا 2018 میں وہ اقتدار میں آئے، اس کے بعد سے جتنے عالمی فورمز ہیں، اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ OIC جس کی پاکستان میزبانی کر رہا ہے، پاکستان جن کی میزبانی نہیں بھی کر رہا تھا، میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے جہاں جہاں جس عالمی فورم پر گفتگو کی ہے، 3 سے 4 ایشوز ایسے ہیں جن کے اوپر سب سے بلند، سب سے زوردار آواز جو ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم کی رہی ہے۔ وہ معاملہ ہو اسلامو فوبیا کا، آپ نے دیکھا کہ ابھی آج جس وقت انہوں نے تقریر کی، انہوں نے مینشن بھی کیا کہ جو 15 مارچ ہے، کرائسٹ چرچ کے واقعے جس دن ہوا تھا، اسی کو اسلامو فوبیا کے لیے جو عالمی دن اقوام متحدہ نے مقرر کیا، یہ وہ معاملہ ہے جو مسلسل ان کی تقاریر میں رہا۔ اسلامو فوبیا کا معاملہ، بلاسفیمی کا معاملہ جو ہے وہ ان کی تقاریر میں رہا۔ پھر جو منی لانڈرنگ ہوتی ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے، جو فلائٹ آف کیپٹل ہے اور ٹیکس ہیونز ہیں پوری دنیا میں، وہاں پر پیسہ چلا جاتا ہے، اس کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے، یہ وہ ایشوز ہیں جن کی ایک ریپیٹیشن اور جس کی ریزوننس یا گونج ان کے ہر خطاب میں نظر آتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک ٹریک ریکارڈ ہے وہ سامنے ہے۔ وزیر اعظم عمران خان، ظاہر ہے بہت سارے لوگ، آپ ابھی اپنے پچھلے سیگمنٹ میں وزیر اعظم عمران خان کی جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اس کے حوالے سے جو ہے ان کی کارکردگی کیسی ہے اس کے اوپر بات کر رہے تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ جو کمپیریزن اگر کیا جائے تو انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر جو وزیر اعظم عمران خان پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہاں پر جو پاکستان ہے، ریاست پاکستان ہے یا جو حکومت پاکستان ہے، وہ پاکستان کے مسائل نہیں بلکہ پوری دنیا کو جو مسائل درپیش ہیں اور اسلامی دنیا کو اور ترقی پذیر ممالک کو جو مسائل درپیش ہیں ان کا مقدمہ لڑتے ہوئے نظر آتا ہے۔ تو دس از ویری امپورٹنٹ جو کہ گفتگو کی گئی، اور OIC کے تمام مندوبین وزرائے خارجہ کے سامنے ان کو یہ بتانا کہ ہم نے فیل کیا ہے، وی ہیو فیلڈ کشمیر اینڈ پیلسٹائن، دیٹ واز ویری امپورٹنٹ، کہ ان کو سامنے بیٹھ کر یہ کہا کہ ہم ایک نحیف، ایک لاغر آواز جو ہیں وہ ہمارے ہونے کی وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے کشمیر میں، فلسطین میں جو ہو رہا ہے، یہ ہماری ناکامی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس طریقے سے ان معاملات کو ٹیک اپ نہیں کرتے۔ ایک چیز بہت امپورٹنٹ کہی انہوں نے، OIC کے وزرائے خارجہ سے کہا کیا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے، یا OIC جو ہے اس کا ایجنڈا یا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے کنکر کرنا ہے کسی کنٹری کو، اس پر قبضہ کرنا ہے، اس پر حملہ کرنا ہے۔ آل وچ از ریکوائرڈ کہ یہ جو 1.5-2 ارب کی آبادی ہے یہ ایک بلاک کے طور پر ایکٹ کرے، ایک کلیکٹیو ڈپلومیٹک اسٹریٹجی کے اگر ساتھ آپ چلیں گے تو جو بھی ملک اگر مسلمانوں پر اس قسم کے مظالم ڈھا رہا ہے، یا پھر ڈیموگرافک چینجز جس طرح کے کشمیر میں ہو رہی ہیں، آبادیاتی تناسب تبدیل کیا جا رہا ہے، اس سے کم از کم روکا جا سکتا ہے۔ اور اقوام متحدہ کی جو قراردادیں موجود ہیں، اقوام متحدہ سیکیورٹی کاؤنسل کی، ان کے اوپر امپلیمنٹیشن کے لیے تو آواز اٹھائی جا سکتی ہے، وہ تو ایک کلیکٹیو وائس ہے، پوری دنیا کی جو ہے وہ آواز ہونی چاہیے۔ تو آئی تھنک یہ کچھ چیزیں ہیں جو سٹینڈ آؤٹ کرتے ہوئے نظر آتی ہیں سارے معاملے۔ ٹھیک ہے، کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ناظرین کیا کہا تھا، پہلے آپ کو وہ بھی سنوا دیتا ہے، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ Honorable Foreign Ministers, we have failed both the Palestinians and the people of Kashmir. I'm sad to say that we have been able to make no impact at all. They don't take us seriously. We are a divided house, and those powers know it. We are 1.5 billion people, and yet our voice to stop this blatant injustice is insignificant. We are not talking about conquering some country. We're simply talking about the human rights of the people of Kashmir and Palestine, the international law which is on their side, United Nations Security Council resolutions that back their right. In Kashmir, the international community promised them the right to decide their own destiny through a plebiscite. That right was never given to them. In fact, the special status of Kashmir was taken away illegally by India on 5th August 2019. Nothing happened because they feel no pressure. They feel we can make a resolution and then, back to our usual business.
جی عیسیٰ، جہاں پہ بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بات کی کہ کشمیر اور فلسطین کے معاملے کو اس سے ٹیک اپ نہیں کیا گیا، تو اسی اسپیکٹ سے اگر میں بات کروں، پاکستان کو جو سفارتی لحاظ سے تنخواہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، خاص کر انڈیا کی اگر میں بات کروں تو وہ کس قسم کے ٹولز یوز کر رہے ہیں، خاص کر اگر میں کشمیر کی بات کروں تو اس کا جو سٹیٹس ہے اس کو کھینچنے کے لیے، تو اس وقت OIC کا اجلاس ہونا اینڈ یہ تمام باتیں وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے شیئر کرنا انٹرنیشنل لیول پہ کتنی اس کی ریلیونس ہوگی؟ دیکھیں پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ کسی بھی ملک میں جو استحکام ہے، سیاسی استحکام، وہ بہت اہم ہے. کوئی بھی حکومت اس کا وزیر خارجہ اگر اسلام آباد میں موجود ہے اور اس کے ارد گرد ایک جال بنا جاتا ہے، اس کو بار بار اس قسم کی خبریں، سوشل میڈیا پوسٹ اس کے سامنے آتی ہیں کہ یہ حکومت جا رہی ہے یا یہ وزیر خارجہ جس سے آپ گفتگو کرنے جا رہے ہیں، کل 1 on 1 ملاقات کرنے جا رہے ہیں، اس نے 3 یا 4 دن کے بعد نہیں ہونا، تو جو سبسٹنس ہے اس کی ایبسنس ہوتی ہے، غیر موجودگی ہوتی ہے اس ملاقات میں. کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو ریلیشن شپس، اور یہ ظاہر ہے کہ ایک تاریخی لحاظ سے ایک بڑا پرابلم ہے کہ ریاست کا ریلیشن شپ ایک اور ریاست سے نہیں بلکہ انڈیویجولز کا ذاتی ریلیشن شپ قائم ہوتا آیا. ماضی میں حکومتیں جو ہیں وہ تعلقات بناتی آئیں، جس کی وجہ سے ابھی جو پیٹرن ہے ہم اس سے پوری طریقے سے باہر نہیں نکلے. انڈیا اس کا یہ نون ایجنڈا ہے، یہ یعنی کہ یہ وہ بات نہیں ہے کہ جو آپ جذبات میں کہتے ہیں. ان کے وزیر اعظم سے لے کے ان کے وزیر خارجہ تک، ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے لے کے ان کے وزیر دفاع تک، وہ برملا اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد ہے کہ پاکستان کو ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کرنا ہے، سیاسی اور سفارتی طور پر دنیا میں تنہا کرنا ہے. لیکن آپ حیرانی کی بات دیکھیں، 26 جنوری انڈیا کا ریپبلک ڈے تھا، اور راہل گاندھی کی آپ اس کے اوپر ٹویٹس اٹھا کر دیکھیں جو اسے 1-2 دن کے بعد انہوں نے کی کہ انڈیا کو، جو کہ ہر وقت یہ کہتا تھا پاکستان کو سفارتی لحاظ سے تنہا کرنا ہے، اس کو اپنے ریپبلک ڈے کی پریڈ پہ، کیونکہ ان کا تو ایک باقاعدہ پریسیڈنس موجود ہے نا، ہر سال وہ بیرونی دنیا سے وزرائے خارجہ، صدور، وزرائے اعظم، ان کے آرمی چیفز، ڈیفنس منسٹرز کو بلاتے تھے اپنے ریپبلک ڈے پریڈ پر. ان کے پاس کوئی نہیں تھا اس مرتبہ 26 جنوری کو. اور پاکستان میں جو 23 مارچ کو پاکستان ڈے پریڈ ہو رہی ہے، 57 ممالک، اور صرف 57 ممالک تو اسلامی ہیں، ان کے جو مندوبین ہیں، اس کے علاوہ چین کے وزیر خارجہ سمیت جو وہ موجود ہوں گے. سے واپس آ کر عیسیٰ نقوی صاحب ایسے آپ سے پوچھیں گے کہ چینی خارجہ کی جو خصوصی شرکت ہے اس میں، اور جو موجودہ پولیٹیکل سچویشن ہے پاکستان میں، اور سعودی وزیر خارجہ کا بھی اس اہم موقع پر ظاہر ہے پاکستان میں موجود ہونا، کیا کوئی پیغام، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی صورتحال جو پاکستان کی سیاسی صورتحال سے متعلق ہو، کوئی ہے یا نہیں ہے؟ بریک کے بعد ناظرین سے بات کریں گے کہ OIC اجلاس کا سب پاکستان میں ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو کرنٹ پولیٹیکل سچویشن چل رہی ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، وہ اور OIC کتنا اس وقت ایک دوسرے کے لیے امپیکٹ ہو سکتا ہے اس تحریک عدم اعتماد کا OIC پہ. بریک کے بعد سے بات کریں گے، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے OIC وزرائے خارجہ کے کونسل کے جو 48ویں اجلاس اس وقت اسلام آباد میں جاری ہے، اس حوالے سے بریک پہ جانے سے پہلے عیسیٰ ہم بات کر رہے تھے جو اس وقت انٹرنل پولیٹیکل سچویشن ہے پاکستان کی، جو تحریک عدم اعتماد لانے کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، اور آپ نے خود یہ بات شیئر کی کہ ایک سبسٹنس مس ہوتا ہے جب کسی کو یہ آئیڈیا ہو کہ ود ان سم ڈیز یہ جو وزیر اعظم ہے یا جو فارن منسٹر ہے اس کے بعد یہ نہیں رہے گا. سو ایک طرف یہ سچویشن اور سیکنڈ OIC اجلاس کا ہونا، یہ دونوں اس وقت کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپس میں ریلیونٹ ہو پائیں گے یا نہیں ہوں گے، کوئی سپیس کریٹ کر دیں گے؟ اچھا دیکھیں ماریا، وہ ظاہر ہے کہ جو آپ کی سوال کی فریمنگ ہے وہ تھوڑا سا یہ تاثر دے رہی ہے کہ جیسے نہیں رہیں گے. ظاہر ہے کہ یہ کوسچن ہے، انسٹیبلٹی ہے، عدم استحکام ہے، چیزیں سرٹن نہیں ہیں، شیورٹی نہیں ہے. اصل میں ہمارے ہاں تقریباً جو میجورٹی ہے لوگوں کی، وہ پاکستان کی جو داخلی سیاسی صورتحال ہے، پاکستان کی جو انٹرنل پولیٹیکل سچویشن ہے، اس کے تمام جو محرکات ہیں وہ پاکستان کے اندر تلاش کرتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ہم ایک تبدیل شدہ دنیا میں موجود ہیں، اور گزشتہ کئی دہائیوں سے دنیا بھر کے جو ممالک ہیں ان کی جو انٹرنل پولیٹیکل سچویشن ہے، کچھ کی زیادہ، کچھ کی کم، اور کچھ کی بہت زیادہ جو بین الاقوامی سیاسی منظر نامہ ہے اس سے جڑی ہوتی ہے. اور پاکستان انفارچونیٹلی ان ممالک میں شامل ہے
جس کی جو داخلی سیاسی صورتحال ہے وہ باہر کی جو ایک پولیٹیکل فائٹ ہے انٹرنیشنل ارینا میں اس سے بہت زیادہ جڑی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ایگزائل میں رہی, جلا وطنی کی جنہوں نے زندگی گزاری, وہ کب کیسے گئے, کس ملک کے کس دارالحکومت میں رہے, کتنا عرصہ رہے, آپس میں لڑتے تھے لیکن پھر دوستیاں ہو گئیں, پھر واپسی ہو گئی, واپسی کے بعد ان کا پیٹرن کیا تھا, دوبارہ کس طریقے سے لڑے, اور پھر آج دوبارہ آپ کو جو پاکستان کا داخلی سیاسی منظرنامہ نظر آتا ہے. میں اگر اس کو ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل پالیٹکس کلوزلی مانیٹر کرتا ہوں تو مجھے تو تمام ریزنز نظر آتے ہیں کہ پاکستان میں جو اس وقت پولیٹیکل ٹرموائل ہے کہیں نہ کہیں اس کے تانے بانے جا کر ملتے ہیں اس لڑائی سے جو چین اور امریکہ کے درمیان جاری ہے, جہاں پر مختلف ممالک جو ہیں وہ بلاکس کی پالیٹکس کی طرف جا رہے ہیں. یہ واضح اشارہ ہے آپ نئی سرد جنگ کے ماحول میں ہیں. امریکہ کا ایک واضح ٹارگٹ ہے جو بائیڈن کا کہ چین اور روس یہ دو ممالک ہیں, ان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے کہ ان کو آئسولیٹ کرنا ہے, اور ان کے جو ظاہر ہے کہ اتحادی ممالک ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پر حکومتوں کو گرانے بنانے, مضبوط کرنے, کمزور کرنے کے لیے وہ کیا ایفرٹس کر سکتے ہیں, اور پھر ان کی ظاہر ہے کہ روٹس بڑی سٹرونگ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں موجود ہے, تو کہیں نہ کہیں اس کا تعلق جو ہے وہ ضرور موجود ہے. ٹھیک ہے, بہرحال اس وقت پاکستان امت مسلمہ کے سب سے بڑے فورم کا میزبان بھی ہے, اینڈ اٹس اے بگ ڈے فار پاکستان ایز ویل. ٹائم ختم ہو چکا ہے ناظرین, انشاءاللہ اس پہ کل ڈیٹیل سے بات کریں گے. آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال. اللہ حافظ.